बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। पिछले 2 दिनों से मेरी गैर हाज़िरी आपके सामने है और उसकी बुनियादी वजह मेरी एक सर्जरी थी जो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो गई और मैं उससे रिकवर कर रहा हूं। आप दोस्तों के जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनके मुझे बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, आपने दुआएं भेजी, प्यार भेजा और मुझे एहसास ये हुआ कि ये ताल्लुक़ हमारा सिर्फ़ कुछ लम्हों के लिए नहीं होता, बल्कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर जुड़े हुए हैं। तो आप तमाम दोस्तों का दुआओं का बहुत शुक्रिया और मैं ख़ास तौर पे इम्तियाज़ गुल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने वक्त निकाला, वन ऑफ द एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड देन ऑब्वियसली अज़हर सदीक़ साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो मेरी गैर मौजूदगी में आपके साथ जुड़े रहे और इस प्लेटफॉर्म से ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहे, अपना तज्ज़िया जो है पहुंचाते रहे। व्यूअर्स, आज यकीनन पाकिस्तान की जो सियासत है वो ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि माजी के फ़ैसले आज की सियासत पर हमें ना सिर्फ असरअंदाज होते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। मैं आपके सामने आज की जो हाइलाइट्स हैं वो रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर मरीम नवाज़ ने कितने झूठ बोले और फिर लंदन में कौन मुलाकातें जो हैं करने के लिए, किस मकसद के लिए बरतानिया आ रहे हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान के जो साबिक सदर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो दुबई में उनका एक तो इंतकाल हो गया है और बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ फ़ैसले थे जिसका असर आज भी पाकिस्तान की सियासत पर हमें नज़र आता है। इस पर भी हम बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताएं कि इक़्तिदार के ख्वाब देख रही हैं मरीम, और उन्होंने ये ख्वाब देखते देखते पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दी हैं। खिताब में कितने झूठ बोले और पार्टी को क्या नुकसान पहुंचेगा, ये कहानी भी आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी को ललकार कर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और फिर उन्होंने इमरान खान के कैंप में भी ललकारा है, और इसके पॉलिटिकल असरात क्या होंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। और मुशर्रफ साहब के हवाले से इनके क्या ख्यालात थे और मुशर्रफ साहब के की सियासत, जिस तरह नवाज़ शरीफ को माइनस किया या नवाज़ शरीफ साहब ने उनको माइनस किया, इस पर भी हम बात तफसील से करेंगे। और व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि ये नवाज़ शरीफ कप्तान के खौफ से ना कई अरसे से एक बंकर में रूपोश हुए हैं। ये बंकर कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर मरीम नवाज़ किससे फैज़याब होती रही, ये भी एक नया पंडोरा बॉक्स है, ये भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर नवाज़ शरीफ साहब की बेटी मरीम को जिस पाकिस्तान में उतारा गया, अब वफाक उनके हवाले कर दिया गया है। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने ना एक रेड लाइन मुकर्रर की। ये रेड लाइन क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया खित्ते के अमन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और एजेंडा क्या है, इसकी कहानी भी आपके सामने मैं आज तफसील से रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताएं, मरीम नवाज़ जो है ना वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और सीनियर नायब सदर हैं नून लीग की, और कुछ दिन पहले ही उन्हें पंजाब में लॉन्च किया गया है ताकि इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया जा सके और जो गैप ख़त्म हो गया, इस गैप को किसी तरह पुर किया जा सके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर को एक्टिव किया जा सके। अभी आवाम तक के लोग नहीं गए, इसीलिए कन्वेंशन जो हैं वो किए जा रहे हैं एक बहुत ही इंजीनियर तरीके से, ताकि इलेक्शन को यरगमाल बनाया जा सके और इसकी बाकायदा तैयारी की जा रही है। मरीम नवाज़ कन्वेंशंस पे जा रही हैं और कारकुनों से हर रोज़ पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स के ज़रिए उनकी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर नून लीग का रिवाइवल हो रहा है और नून लीग पंजाब की सबसे मकबूल तरीन जमात है। मैंने 2 रोज़ पहले आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे थे मरीम नवाज़ के हवाले से, और लोगों ने कहा कि आप मरीम को इमरान खान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता। और मैंने आपके सामने मार्टिन लूथर किंग से लेकर टोनी ब्लेयर और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े, इवन विंस्टन चर्चिल, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी कौमों के लिए बहुत कुछ ऐसा किया। विंस्टन चर्चिल का खैर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन एक सियासी तहरीक आपको इनके किरदार में, इनकी सियासत में नज़र आएगी। यही वजह ना कि इनके कही हुई बातें जो हैं वो दुनिया की
جتنی بھی پولیٹیکل سائنسز کی کتابیں ہیں ان میں وہ لکھی جاتی ہیں، کوٹ ان کوٹ چیزوں کو بتایا جاتا ہے ان کے حوالے سے کہ ان کا طرز حکومت کیسا تھا، اور پھر بڑی زبردست قسم کی ڈاکومنٹری فلمز بھی بن چکی ہیں۔ لیکن کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو ملک کے اندر پچھلے 40 برس سے اقتدار پہ قابض ہونے کا دعویٰ بھی کرتی رہی ہے، اور کس طرح اقتدار میں رہی اس کا بھی دعویٰ کرتی رہی ہے؟ قابض کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ قبضے جو ہے نا وہ مافیاز کی مدد سے ہوتے ہیں، کسی بڑے کی مدد سے ہوتے ہیں۔ علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے نا، کسی بھی زمین پہ آپ نے قبضہ کرنا ہو تو اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ اقتدار میں قابض رہے۔ تو ان کی تقریروں میں جب یہ عوام کے سامنے جاتی ہیں تو رانا ثناءاللہ، مجھے تقریر سن کر لٹرلی پاکستان کے سیاستدانوں سے نفرت ہو گئی ہے کہ یہ کس قسم کی زبان جو وہ استعمال کر رہے تھے، اور جسٹیفیکیشن وہ کیا دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ایک چیز آپ کو جیل میں نہیں ملے گی، باقی سب کچھ ملے گا۔ پھر انہوں نے، مریم نے یہ بھی کہا کہ آغاز جو ہے وہ تقریر کا گھڑی چور سے کرتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے نا کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، اور اس سلسلے میں انہیں سرکاری خزانے سے چلنے والے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ایک بھاری بھرکم رقم جو ہے نا وہ ایک مختص کی گئی ہے، جس کی سرپرستی سے مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی ہیں، یہ دکھائیں پاکستان کے میڈیا پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناءاللہ کی خدمات، وفاق میں انہیں بیٹھنا چاہیے، پشاور میں جو کچھ ہو اس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مریم کی نگرانی میں اور مریم کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نا مریم کے منشی لگ گئے ہیں۔ پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کس کے حوالے ہے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن مریم کی رکھوالی کے لیے 2 ہفتے یہاں پہ پلاننگ ہوئی ہے، اور وفاق کا پروٹوکول اس وقت رانا ثناءاللہ اوبویسلی وفاقی وزیر ہیں، تو وہ پروٹوکول مریم کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ مریم نے آج کچھ باتیں کہی ہیں، شاید وہ طفل مکتب ہیں سیاست کا، جس طرح انہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا باتیں کرنی ہیں، عوام کو کس طرح ایک تحریک دی جاتی ہے، نعرے دیے جاتے ہیں، ان کو نئی منزل کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیڈرز کیسے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بھی ساری عمر اسی طرح کے کام کیے، لوگوں کی گود میں بیٹھ کر سیاست میں کیسے آگے بڑھنا ہے، کندھے کس طرح استعمال کرنے ہیں، گالی اور دھونس کیا چیز ہے، اداروں پر حملہ کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ کی تربیت بھی ایسی ہوگی۔ مجھے کوئی زیادہ حیرانی نہیں ہوئی آپ کی آج کی باتوں سے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جنرل باجوہ نے اعتراف کر لیا کہ عمران خان کو لا کر ان سے بلنڈر ہوا، بلنڈر کا صرف اعتراف نہیں کرنا، اسے اٹھا کر باہر بھی پھینکنا ہوگا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے ویورز۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی ہم اسے لپیٹیں، کیونکہ وقت اس پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ ایون فیلڈ میں بیٹھ کر کوئی کاتب نہیں لکھ رہا، یا یہ کوئی جاتی عمرہ میں آپ کا گھر کا کوئی منشی نہیں ہے جسے کہا گیا کہ لکھ دو وہ لکھ دے گا۔ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کا بلنڈر آپ کو یاد نہیں ہے، شاید آپ بہت چھوٹی تھی۔ جنرل جیلانی کے سریے لگاتے لگاتے آپ کے ابا حضور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پوری قوم کو یہ معلوم ہوگا۔ اور پھر جنرل ضیاء کس کو بیٹا کہتا تھا یہ بھی بتائیں، یہ بھی قوم کو بتائیں۔ اور پھر ویورز میں آپ کو ایک چیز جو اس سے پہلے پاکستان میں کوئی نہیں، کسی نے اس پہ بات نہیں کی، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ آج مریم نے کہا جناب کہ ٹکر کے لوگ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مشرف صاحب نے اس ملک کے اندر آئین توڑا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی جو ان کے فیصلے تھے اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ایک دائرے میں رہ کر کہ جو غلط فیصلے تھے اور کس طرح پاکستان کی سیاست کو اور لوگوں کو آج یہ قیمتیں ادا کرنا پڑ رہی ہیں۔ مشرف صاحب نے جو کچھ کیا ان پر آرٹیکل 6 اور غداری کے مقدمے اور پھانسی کی سزا ہوگی۔ کرو ہمت، کرو کیس جنرل باجوہ کے اوپر اور فیض حمید کے اوپر، اگر تم میں ہمت ہے۔ تم صرف عمران خان کو انگلیاں اٹھانا صرف اس پر جانتے ہو، اگر عمران خان کو واقعی کسی نے سہارا بنا کر تمہارے خلاف جھوٹے مقدمے جو ہیں وہ دائر کیے، لے جو عدالت میں ان تمام لوگوں کو، ان 2 جنرلز کو، اگر ہمت ہے، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تم سے پوچھ لے گی کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ اگر جنرل باجوہ نے تمہاری عمران خان کی سپورٹ کی تھی تو پھر جنرل باجوہ کے خلاف مقدمے چلاؤ، کیوں نہیں چلاتے؟ پھر مریم یہ بھی کہتی ہیں کہ 5 کے ٹولے نے، یہ جو سانپوں کا ٹولہ ہے جس کو آپ پالتے رہے، بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو وہ بات کریں جنرل باجوہ کے اوپر، اور پھر فیض حمید صاحب کا، اور پھر باقی 3 لوگوں پر کن حوالے سے کن کو وہ 5 کا ٹولہ کہہ رہی ہیں، کمنٹس میں بتائیں گے یہ 5 کا ٹولہ آپ کے نزدیک کون ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت کا ٹولہ ہے جس کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا گیا ہے،
اس کا حساب کون دے گا؟ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ حکومت کرنا نواز شریف سے نہیں سیکھی تو اپوزیشن کرنا ہی سیکھ لیتے. دیکھیں بی بی, بہت آپ کو ہوش کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ اچھا ہی ہوا کہ نواز شریف سے عمران خان نے اپوزیشن کرنا نہیں سیکھی, کیونکہ اگر نواز شریف سے اپوزیشن کرنا خان صاحب سیکھتے یا اس کو اڈلائز کرتے تو شاید وہ بھی آج لندن میں کسی اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوتے, جس طرح آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر مریم یہ بھی کہتی ہیں کہ نواز شریف سینہ تان کر ظلم کا مقابلہ کرتا رہا, کیا انہیں روتا دیکھا؟ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پلیٹلیس کے نام پر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو استعمال کیا گیا ہے. آپ کی جو فیضیابیاں تھیں نا, عمران خان پر فیضیابی کے الزام لگاتے ہیں, آپ کی جو فیضیابیاں تھیں وہ جنرل باجوہ کرتے رہے. میں تو 2019 سے ہی یہ بات کر رہا ہوں, اس وقت ہمیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی, لوگ بولنے نہیں دیتے تھے, وہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے. ہم تو سوال پوچھتے رہے لیکن لوگ وزن نہیں اٹھاتے تھے, وہ اسے ایڈٹ کر دیتے تھے کہ جناب یہ تو ڈیل کے بغیر نہیں ہو سکتا, خاموشی سے ڈیل جو ہے وہ ہو رہی ہے. آج کل بھی نواز شریف صاحب نا خاموش پھرتے ہیں, مریم بھی خاموش رہی, اور پھر پلان بنتا رہا کہ پاکستان آئیں گی کیا ہوگا, اور پھر دیکھیں بولنا شروع کر دیا. اب پلیٹلیس کے نام پر مفرور کے آنسو کیسے دیکھے جا سکتے ہیں ویورز, اہم سوال یہ ہے. پھر مریم نواز یہ بھی کہتی ہیں کہ نواز شریف کو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے, یہ پی ٹی اے والے اب زمین پر بیٹھ کر روتے ہیں, اگر حوصلہ سیکھنا ہے تو لیگی رہنماؤں سے سیکھو. مسئلہ یہ کہ جن کے سرے محل ہوں یا لندن کے مہنگے اپارٹمنٹس ہوں تو قوم ان سے سبق سیکھ رہی ہے. آج بہت ہی اچھا ہوتا کہ مریم کوئی پیکج کا اعلان کرتی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ماضی کے قصے کھول لی اور کہا کہ 4 سال میں عمران خان نے سب کچھ کیا, تمہارے پاس نا 1 سال سے حکومت ہے, ٹھیک کر کے دکھاؤ. اور اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تھے تو تم نے کودے کیوں اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کی عوام کو بتایا نہیں جاتا. ان لوگوں نے ایک کمپیریزن نکالا کہ دیکھیں جی فلاں اتنے دن اندر رہا, فلاں اتنے دن اندر رہا. ارے وہ آپ کی کرپشن کے کیسز ہیں, یہاں پر تو لوگوں پر بغاوت کے مقدمے آپ نے کیے نا. سچ بولنے کی ایک قیمت آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے. اگر آپ رات کی تاریکی میں کسی کو اس کے گھر سے اٹھائیں گے کہ جناب یہ سچ بولتا ہے تو ٹھیک ہے اٹھا لیں, لیکن آپ نے تو دن کی روشنی میں پاکستان کے خزانوں پر ڈاکے مارے ہیں, اربوں روپے کے, منی لانڈرنگ کی. آیا آخر میں کیا کیا آپ نے قانونی بدل دیا, چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا حلال کر دیا, قانونی کر دیا. عدالتیں پھر کیسز کو باہر اٹھا کر پھینکیں گی نا, پھر آپ عوام میں جائیں گے, کہیں گے دیکھا کچھ ثابت نہیں کر سکا. پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ فتنے اور گھڑی کو سیاست سے باہر پھینکنا ہوگا. مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تو میری چھوٹی بیٹی روتی رہی, لوگوں کو کہتا ہے کہ جیلیں بھرو, خود زبان پا کے بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں عمران خان کسی بنکر میں چھپ کر نہیں بیٹھا ہوا, جو شخص بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے ایون فیلڈ کا بنکر, اور وہ ہیں نواز شریف صاحب جو پاکستان نہیں آنا چاہتے. لندن ایک ابھاج گاہ ہے ان کے لیے. پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ شہباز شریف نے کوئی انتقام نہیں لیا, یہ مکافات عمل ہے, IMF کے معاہدوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بدے ہوئے. دیکھیں آپ حکومت میں نہ آتے, چھوڑ دیتے, کہتے کہ بھئی ہم نے حکومت نہیں کرنی, ہم تو پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کا عدالت کا جو فیصلہ آئے گا ہم اسے مانیں گے. ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ موقع غنیمت ہے, جنرل باجوہ نے پلیٹ میں رکھ کر دیا ہے, حاصل کرو, اپنے کیسز ختم کرواؤ, فرنٹ مین میدان میں اتارو, اور اسی طرح کی ایک ناجائز حکومت بنا کر پاکستان کی عوام کو بیوقوف جو ہے وہ بنایا جائے. ویورز یہ سچویشن اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ جیب بھرو اور پھر جیل بھرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو 4 سال نظر آئے, ایک کرپشن کا کیس نہ عمران خان کا نکال کے دکھائیں, نکالی بھی تو گھڑی, اس کا بھی آپ نے اسلام کا نام استعمال کیا اور آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئی کہ جناب خانہ کعبہ والی گھڑی جو ہے وہ آپ نے بھیج دی. جو ملک کلمے کے نام پر بنا, مسلمانوں کے لیے بنایا گیا, آپ نے تو اس پورے ملک کو بھیج دیا. پاکستان سے بیٹھی ہوئی باہر جو قوتیں ہیں نا وہ سیریسلی سوچ رہی ہیں کہ یار یہ جو اقتدار میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو فائنینشیل جو ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس چیک کرو, کیونکہ ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں پاکستان پر خرچ کرنے کے لیے, لیکن یہ پیسے کا کرتے کیا ہیں؟ یہ پیسہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں, باہر پارک کر دیتے ہیں, بڑے بڑے فلیٹس خرید لیں گے. آج تک مریم نے اپنی پراپرٹیز کا کوئی جواب جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں رکھا. کیسے خریدی گئی نواز شریف نے آج تک جواب نہیں دیا, اور آپ گھڑی ایک نکال کر لائے. ایک گھڑی کیا 1000 گھڑیاں بھی یہ پاکستان کی قوم جو ہے نا عمران خان پہ نچھاور کر دیں. یہ کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا یا میری کوئی
کوئی محبت جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے. جو ہمیں نظر آتا ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں. وہ اپنا یہاں سے پلستر اتارتا ہے, اس کے اوپر سائن کرتا ہے, اس کی بھی قیمت لگ جاتی ہے. اور پھر چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں. ابھی میں انجینئر علی جو ہیں ان کو میں سن رہا تھا, تو ان کا ایک کلپ کسی نے بھیجا. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز ہیں نا, اگر عمران خان اپنی گفتگو نہ کرے روزانہ کی بنیاد پہ تو ٹیلی ویژن چینلز نہیں چلیں گے. یہاں پر پاکستان کی سیاست نہیں چل رہی عمران خان کے بغیر. آپ یہ کہتے ہیں گھڑی, ارے کیا نکلا ان 4 سالوں میں اس گھڑی کے علاوہ؟ کچھ نکلا نہیں نکلا. لیکن آپ کے اربوں روپے کے کیسز ہیں جو نکلے بھی اور آپ لوگوں نے اسے بند بھی کروایا. تو یہ تھا وہ معاملہ جو 40 برسوں سے جیب بھرو تحریک تو آپ چلا رہے تھے, اور آپ نے عمران خان کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس نے ملک کو دیوالیہ نکال دیا. کاش آج مریم جو ہے وہ سچ بولتی. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسی باتیں کر کے آپ اپنے ورکر کو, تو جس مجمع میں آپ بیٹھی ہیں, جس قبیلے میں آپ بیٹھی ہیں, ان کو تو آپ تھوڑا بہت سمجھا لیں گی, لیکن پاکستان کی عوام کو عدالت میں, ان کی عدالت میں سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوگا, چونکہ انہیں روٹی سستی چاہیے. مریم بیبی, انہیں اپنے بچوں کا دودھ چاہیے. پوچھیں حمزہ شہباز سے جو کہتا تھا کہ رات کو بچے دودھ سے سو نہیں پاتے. کیا کیا ایگزامپلز آپ لوگ دیتے ہیں پاکستان کی عوام کو. آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس ملک کی عوام پر راج کرنے کا. خدمت کرنے کا حق ہے, راج کرنے کا حق نہیں ہے جو خدمت آپ کر نہیں رہے. پھر ایک اور بھی بات کہی, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جیل کاٹ کر آئی, کیا کسی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا؟ بہت آپ کو اس وقت خوشی ہو رہی ہے لوگوں کے آنسوؤں کے اوپر. آپ نے لوگوں پر بغاوت کے مقدمات بنائے, آپ کے اوپر کرپشن کے مقدمات. یہ فرق ہے. چور نہیں روتا, چور نہیں روتا. جب وہ پکڑا جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے ہاں جی کیتا ہے, جو کچھ کرنا کر لو, اور وہ شرم سے نا سر نیچے جھکائے بیٹھا ہوتا ہے. اب آپ کے چہروں پر جو ہنسی ہے نا, چونکہ آپ پاکستان کی عوام کو اس ہنسی کے پیچھے جو ہے نا, جو سچ چھپا ہوا ہے وہ بتا نہیں رہے. اور سچ یہ ہے کہ دیکھا میں نے کیسا یہ چکما دیا, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو آپ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کو لوٹا, آپ ان کے خلاف مقدمہ کریں جنرل باجوہ کے خلاف مقدمہ کریں, جنرل فیض حمید کے خلاف مقدمہ چلائیں, کارروائی آرٹیکل 6 جو 5 4 جتنے بھی آرٹیکلز ہیں لگائیں غداری کے ان کے اوپر. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے بارے میں کیا رویہ رکھے گی. یہاں پر مشرف صاحب بیمار تھے تو جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم اپنے سپاہ سالاروں کو اکیلا نہیں چھوڑتے, کر کے دیکھیں اگر ہمت ہے. وہ آپ میں ہمت جو ہے وہ ہونی نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ جو کہا کہ کسی نے دیکھا مجھے روتے ہوئے, میں تو نہیں روئی. اس کا کریڈٹ بھی آپ عمران خان کو دیں. عمران خان نے آپ کو رونے نہیں دیا. اگر وہ آپ کو رلاتا نا تو شاید آپ کے آنسو جو ہیں, ان آنسوؤں کے گرنے کی آواز بھی جو ہے وہ آپ کے والد محترم کو آتی. لیکن یہ سیاست ہے, خدا کے لیے اسے سیاست رہنے دیں, اسے گندا کھیل نہ بنائیں. سیاست ہوتی ہے پاکستان کی عوام کے لیے, یہاں پر سیاست ہو رہی ہے خاندان کے لیے. تو اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. ویورز, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مشورہ دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے, اور مشورہ یہ ہے کہ آپ جا کر شاہد خاقان عباسی صاحب کو منائیں. اور انہوں نے یہ ریڈ لائن مقرر کر دی ہے, چونکہ اگر شاہد خاقان عباسی کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو یہ پھر پارٹی کے لیے نا ایک مسئلہ بن جائے گا. اور پارٹی کے لیے مسئلہ اس لیے بن جائے گا چونکہ بغاوت ہوگی نا, پھر اور مزید لوگ بھی سر اٹھائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے. تو اب شہباز شریف صاحب نے انہیں یہ مشورہ دیا ہے, اور ان کے تحفظات دور اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس دروازے کو روکا جا سکے. چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اور بھی اس باغی گروپ میں جو ہے وہ شامل ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور یہ جو ناراض گروپ اگر اس میں اضافہ ہوا تو شاید یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ان حالات میں مشکل ہو جائے گا. جب نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتا, مریم کو لانچ کیا گیا ہے, ذرا جاؤ بیٹی پلیٹ فارم بناؤ, لوگوں کو انگیج کرو. ہوتا یہ کہ کسی بھی فنکشن کے دوران نا جو آپ اسٹیج کے اوپر کچھ کرداروں کو اتار دیتے ہیں کہ جب تک مین آرٹسٹ نے نہیں آنا, جو بڑا فنکار ہوتا ہے نا, نواز شریف فنکار ہی ہے, اس نے نہیں آنا تو چھوٹے آرٹسٹ جو ہیں جا کے پرفارم کرتے. تو مریم ایک چھوٹی آرٹسٹ ہیں, گھر کی فنکارہ ہیں, تو وہ اس وقت نا ایک ڈرامہ پرفارم کر رہی ہیں پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کا, اور اسکرپٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ویورز, بات کرتے کرتے مجھے آئی ایم ریئلی سوری, مجھے احساس نہیں رہتا, وقت بہت تیزی سے آگے گزر جاتا ہے. میں آپ سے بہت ساری معذرت چاہتا ہوں, بیکاز وین آئی اسپیک فرام مائی ہارٹ.
اور میں پیشنیٹ ہو جاتا ہوں یہ تمام باتیں کرتے کرتے. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. وقت کا انشاءاللہ ہم آئندہ خیال رکھیں گے. میں آپ کو جاتے جاتے یہ خبر بھی دے دوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر جو ہیں اہم دورے پر برطانیہ پہنچ گئے, اور جنرل عاصم منیر سیکیورٹی کے اسٹریٹجک امور پر برطانوی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے. اور جنرل عاصم منیر کو دورہ برطانیہ کی دعوت جو ہے وزارت دفاع نے دی, یعنی برطانیہ کی. اور پھر ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا دورہ برطانیہ 5 دنوں پر محیط ہوگا. آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ جنرل عاصم منیر کا پہلا دورہ برطانیہ ہے. اور جنرل عاصم منیر 5ویں UK جو اسٹیبلائزیشن کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے, اور پھر پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس 5 سے 8 فروری تک ولنگٹن پاک میں ہوگی. اور کانفرنس کا موضوع جو ہے جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام, جغرافیائی سیاست اور دیگر چیلنجز کی واپسی ہے. اور پھر کانفرنس کے مشترکہ میزبان جو ہے برطانیہ کے آرمی چیف جو ہیں وہ ہیں. میں آپ کو اس کے حوالے سے مزید ایک خبر بھی دے دیتا ہوں, چونکہ بہت زیادہ اچھل کود یہ کی جا رہی ہے کہ انڈیا اس حوالے سے ایک لابنگ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے, ان کا میڈیا بھی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ نے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا انڈیا کے ساتھ, اور پھر وہ اپنی اکانومی کو برطانیہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی تم کون لوگ ہو, ہماری اکانومی بڑی زبردست قسم کی ہے اور تم کون لوگ ہو. اچھا, پھر جو پرائم منسٹر ہیں رشی سونک, اب یہ اوبویسلی اس سے یہ بھی خطاب کریں گے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ UK اب ایک تیسرے تھرڈ امپائر کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے کشمیر اور پاکستان کے معاملے پر. دیکھیں, مجھے برطانیہ کے کردار پر ہمیشہ ہی ڈاؤٹ رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب برطانیہ میں آئے تو میں نے یہ سوال ان سے بھی کیا تھا ہائی کمیشن کے اندر کہ ہمیں تو انٹرنیشنل میڈیا کو موبلائز کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ پاکستانی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ گھر کے میڈیا کو بلا کر کشمیر کھیلتے ہیں تو اٹ ول ناٹ ٹیک اس اینی ویئر. اس پہ وہ ناراض بھی ہوئے, لیکن بات تو بالکل درست ہے. کشمیر کا معاملہ یہ جو برطانیہ یہ بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے, یہ میڈیٹر تو بن جاتا ہے لیکن مسئلہ تو انہیں کا کریٹ کیا ہوا تھا نا کشمیر کا. تو آپ کشمیر کے معاملے پر کیا بات کریں گے. بٹ اینی وے UK از پلئنگ دا رول ٹو بی دا تھرڈ امپائر ڈیورنگ دا پاکستان آرمی چیف وزٹ, اور اس کو بہت ہی اہمیت کا وزٹ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری ٹیم نے جب میں نے انہیں بتایا کہ آج میں پروگرام کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی وہ ایک کمیونٹی کے اوپر وہ ایک تصویر ایک طرف لگا دی ہے مریم کی اور ایک طرف لگا دی ہے عاصم منیر صاحب کی. تو وہ تاثر یہ شاید جا رہا ہے کہ کوئی ملاقات جو ہے لندن میں ان کی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایسی ملاقاتیں اگر ہوں بھی, آئی ڈونٹ نو کہ ایسی کوئی ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, کون کس سے ملے گا. آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہے کہ جنرل عاصم منیر یہاں پر آ رہے ہیں, آرمی چیف ہیں, تو شاید ان کی نواز شریف سے کوئی ملاقات ہوگی. میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی ملاقات ہوگی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں, اور اس وقت ملک جو ہے بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے. دہشت گردی کی فضا جو ہے پاکستان میں بن رہی ہے. نواز شریف از اے ہسٹری ناؤ. نواز شریف ایک ماضی کا چیپٹر ہو گیا ہے, ماضی کا قصہ ہو گیا. اب ہمیں موو فارورڈ کرنا چاہیے, اور مستقبل جو ہے وہ عام الیکشن کی طرف ہے. طاقتوں کو یہ سوچنا چاہیے, ملک میں الیکشن ہوں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. آج بھی باہر کی دنیا کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کمزور ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کمزور ہیں. ڈیموکریسی جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہ مفلوج ہو گیا, اس کی بازو کسی نے مروڑ دی ہے, کبھی ٹانگ کو توڑ دیتا ہے. تو خدا کے لیے آگے بڑھیں اور پاکستان کو جو ہے آگے لے کر چلیں. بھی میں جاتے جاتے صرف ایک بات کر دوں جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے, چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. جنرل پرویز مشرف صاحب کے بہت سارے فیصلے ایسے تھے جو پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوئے. آگرہ سمٹ بھی آپ کے دور میں ہوئی. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ آپ نے دیا. میری ان سے 2-3 دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جب میں نے پنجاب یونیورسٹی ٹاپ کیا تو گولڈ میڈل مجھے ملا پنجاب یونیورسٹی میں. ہی واز اے چیف گیسٹ اوور دیئر. اینڈ دین آئی اسٹل ریمبر, مجھے گورنر ہاؤس کے اندر میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت یہ ریفرینڈم کروانے جا رہے تھے. تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ سر اگر آپ ہار جائیں گے, تو وہ بڑے ایگریسو تھے, ہمیشہ سے مکے لہرا کر بات کرتے تھے کہ میں کبھی نہیں ہار سکتا. تو اوبیسلی ڈکٹیٹر وہ اسی طرح بات کرتا ہے, لیکن وی نیور ایون فیل ہیسیٹنٹ فار 1 سیکنڈ آسکنگ دا کوشچن کہ اگر آپ ہار گئے تو اس کا انہوں نے جواب دیا. وہ جواب سے نہیں ڈرتے تھے, وہ جواب دیتے تھے. مشرف صاحب بالکل بے باک ہو کر بولتے تھے, اور بعد میں ہمیں کسی نے سوال بھی نہیں کیا کہ تم نے مشرف سے اتنے مشکل سوال کیوں کیے. ٹیچرز بھی ہم پہ ناراض نہیں ہوئے. پھر وہ بڑے مشہور ہوئے بھارتی میڈیا میں بھی, اور بڑی برجستگی تھی ان کی گفتگو میں, اور وہ بڑے
جب وہ 9/11 کے بعد کی جو پالیسیز ہیں اس کو کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں، اسامہ بن لادن والا جو چیپٹر ہوا اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا اس کا تاریخی ایک جواب دیا تھا کہ CIA کا تو پھر بہت بڑا فیلئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر ان کے فیصلے بہت سارے ایسے ہیں جو غلط فیصلے تھے. NRO سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا، اور آج پاکستان جو ہے نا اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. میں نے جب کعبہ مصابی کا انٹرویو کیا نا، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو جسٹ گو اینڈ اسپیک ٹو جنرل پرویز مشرف از ان دبئی. ہم نے بڑی کوشش کی ان سے بات کرنے کی تاکہ ہم ادھر کا موقف ادھر کا بھی لیتے، لیکن اوبویسلی ہی واز ill at that time، تو ملاقات نہیں ہو سکی تھی. میری ابھی بات جواب دی گئی ہے. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ٹو اسپیک. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، کیونکہ بات کرتے کرتے میری گردن جو ہے اسٹف تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ 2 ٹوک میں بھرپور کوشش ہوگی ملاقات ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے